बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के बारे में ये बात उनके साथ मंसूब की गई है कि उन्हें 2018 के जनरल इलेक्शन से एक माह पहले वजारत उज़्मा की पेशकश की गई थी और काबीना के मेंबरान तक के नाम डिस्कस हुए थे, लेकिन इसका तमाम कहानी के पीछे अंदरूनी कहानी इसकी क्या है, इस पर तफसीली हम बात करेंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि वजीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से इजलास के बाद काबीना अराकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदाद शुमार के जरिए बताया कि अब तक पाकिस्तान में कोरोना वबा उनकी सोच से बहुत कम नुकसानदा रही और दीगर ममालिक के तनासुब से पाकिस्तान में शरह अमवात भी कम रही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दीगर अहम अमूर पर भी हम आज बात करेंगे। उसके अलावा आज हम जो बात करेंगे कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की फुर्तियां देखिए कि वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड के लिए पंजाब में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों में से भी 2 दिन की तनख्वाह काट ली गई है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तो पहले ही इस वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें इंसेंटिव देने की बजाय ये कटौतियां क्यों की जा रही हैं, इस पर भी तफसीली बात करेंगे। उसके अलावा PIA 6 माह के लिए एसेंशियल सर्विसेज एक्ट यानी लाजमी खिदमात का एक्ट नाफिज कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी हो चुका है, जिसके तहत PIA का कोई भी मुलाजिम अपनी खिदमात देने से इनकार नहीं कर सकेगा। ऐसा फैसला करने की जरूरत क्यों पेश आई, और इसके साथ ही अच्छी खबर यह है कि अमेरिका में बराह रास्त फ्लाइट जाने की इजाजत दे दी गई है। एसोसिएशन से ये हक छीन लिया गया है कि वो मैनेजमेंट के साथ तनख्वाहों के मामलात का हिस्सा नहीं बन सकते। इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? सर सबसे पहले शहबाज शरीफ के बारे में बात कर लेते हैं। सर उनके बारे में ये बात उनके साथ मंसूब की गई है कि जनरल इलेक्शन से एक माह पहले उनको वजारत उज़्मा की पेशकश हुई थी, ये क्या मामला है? चटखारेदार खबर है। बैकग्राउंड इसकी ये है कि आज से चंद दिन पहले एक सहाफ़ी उन्हें फ़ोन करते हैं, उनसे पुराने 30-35 साल के आशना थे और कहा कि बड़ी ज़रूरी है, मुझे अभी मिलना है और मैं भी चूंकि मॉडल टाउन में रहता हूँ, मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ जी। तो रेट टाइट होने का अच्छा आ जाओ, पुराने ताल्लुकात थे। ये जो बात मैं सुना रहा हूँ ये शहबाज शरीफ फ्राम हॉर्सेस माउथ है। अच्छा। मैंने नहीं सुनी, क्योंकि इस खबर के बारे में बताता हूँ कि ये कहाँ कैसे पहुंची। वो उस पर गपशप लगने लगी जी। जब गपशप होती तो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, बिल्कुल, और उसमें शहबाज शरीफ ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अभी ओन नहीं करते इसको। उन्होंने अगले दिन जाके एक कॉलम लिख दिया और उस कॉलम में सवाल जवाब की शक्ल में बहुत सारी बातें लिख दी। अच्छा। जावेद चौधरी ने भी एक इंटरव्यू किया था, जो हमारे नैब के सरबराह थे, उनका सवाल जवाब की शक्ल में, और इस तरीके से किया था कि वो उसकी तरदीद नहीं कर सके थे, अगरचे कहते थे कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया वगैरह, लेकिन फंस गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने इसकी तरदीद नहीं की क्योंकि उनसे पुराने ताल्लुकात थे, बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात उन्होंने की। बात आई गई होगी, किसी ने इसका तस्करा नहीं किया जी। कल ही एक जावेद चौधरी ने उनका इंटरव्यू किया। अच्छा। उसमें कुछ दूसरी बातें थी। सही। मसलन उसमें बहुत तरीके के साथ उन्होंने कहा कि हमने अपना खून दिया है पंजाब के लिए, मैंने नवाज शरीफ ने, मैं जेल में जाने से नहीं डरता, मैं यहाँ जब आया था तो मुझे पता था कि मुझे कुछ भी हो सकता है और ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं वगैरह वगैरह सारी बातें। जब वो इंटरव्यू नशर हुआ तो उस चैनल ने भी इंटरव्यू की, उसकी टिकट नशर कर दी है जो जिसके अखबार में ये इंटरव्यू छपा था। और दिलचस्प बात हुई कि आज सुबह जब उठ के देखा तो उसी जर्नलिस्ट के हवाले से वो पूरी इंटरव्यू जो था खबर की शक्ल में 2 कॉलमी दोबारा छपा हुआ था जी। और शाम को उसी चैनल पर इस पर डिस्कशन हो रही थी। अच्छा। अब जाहिर है कि ये सारी सूरत अजीबो गरीब बनती है कि एक इंटरव्यू जो आप 10 दिन पहले छाप चुके हैं उसको आज खास मौके पर दोबारा क्यों छाप रहे हैं और फिर क्यों उछाल रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो अच्छे शोहरत का जर्नलिस्ट ना होता और या दूसरे लफ्जों में हमारे दोस्त ना होते तो हम शक करते हैं वो किसी एजेंडे पे थे जी। लेकिन ये ऐसा ना मैं कह सकता हूं, ना मैं कहूंगा और ना वो थे। सही। असल सूरत हाल ये थी कि उन्हें इशारत सूझी, एक जर्नलिस्ट की जो इशारत होती है, वो चले गए उनके पास, बातों बातों में कुछ बातें मालूम, कुछ डाली। हम ये भी कहते हैं कि बहुत सीनियर लोगों ने इजाजत दी होती है कि आप मेरे नाम से कुछ भी मंसूब कर दें। आप जाते हैं गपशप लगाते हैं, फिर ये आपकी डिस्कशन होती है, उनका एतबार ऐसा होता है कि आपने कौन सा हिस्सा छापना है, कौन सा नहीं छापना। अच्छा, ये इस इंटरव्यू के छपने और शाम करने से पहले बाद हुआ ये कि 2 दिन पहले सलमान गनी साहब
جو کہ بہت مشہور ہمارے صحافی ہیں، ان کا نام یہ اس لیے لے رہا ہوں کہ ساری باتیں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں نے آدھے گھنٹے کے بعد شہباز شریف کے پاس جانا ہے، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے ظاہر ہے پرانے تعلقات، ان سے بات کرنی. انہوں نے جا کے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، کیا چول ماری ہے، جھک ماری ہے. انہوں نے یہ ساری بات سنائی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، جس سے لگتا تھا کہ وہ اون نہیں کر رہے اس کو. اچھا، یہ خاص اس موقع پر اس انٹرویو کا آنا، دوبارہ چھپنا، یہ بہت سی مسٹری کریٹ کرتا ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں عام طور پر تاثر یہ ہے کہ وہ رابطہ رکھتے ہیں مقتدر حلقوں سے اور رابطہ رکھتے ہیں، لیکن سنا ہے وہ سلمان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں اس معاملے میں. لیکن ہو سکتا ہے کہ 18 کے انتخابات سے پہلے بڑی اسکیمیں آتی ہیں، بہت لوگ تجویزیں لے کر آتے ہیں، بہت جو اسٹیبلشمنٹ ہے بہت سی باتیں کس سے ڈسکس کرتی ہے، ان سے بھی ڈسکس کی گئی ہو اور کہا گیا بھی آپ وزیر اعظم بن جائیں. آپ کیا پنجاب کے وزیر رہتے ہیں اس لیے کہ نواز شریف کو کاٹا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اچھی کیبنٹ بن جائے گی، فلاں بن جائے گی. ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہے. اور اس نے کہا ہوگا کہ بھئی میرے ساتھ تو وہ یہ باتیں کرتے رہے آ کے اور رزلٹ نکلا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آج ان کے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس انٹرویو کتنا ڈیمیج ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یقینی طور پر ڈیمیج ہوا ہے، لوگوں کو اعتبار نہیں رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انٹرنل ورک بھی ہو سکتا ہے، یعنی ود ان مسلم لیگ وہ لوگ جو شہباز شریف کو پسند نہیں کرتے یا یہ نہیں چاہتے کہ وہ وزیر اعظم بنے، انہوں نے شاید سٹوری دے دی ہو. ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز یہ چاہتی ہے کہ شاید خاقان عباسی جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں اور چچا ان کے وزیر اعظم بنے، جیسے شیخ رشید کہتے ہیں یہ بات کہتے ہیں. اچھا، اب سٹوری کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ نیت ٹھیک نہیں ہے. جنہوں نے انٹرویو اتنے دن پہلے چھاپا انٹرویو کا کہے بغیر، اگر انہوں نے ساری باتیں کی بھی ہیں تو اخلاقیات صحافت کی یہ ہوتی ہے کہ پرائیویٹ طور پر کی گئی باتوں کو آپ نشر نہیں کرتے، آپ بیان نہیں کرتے. اور اگر ایز اٹ از انہوں نے کر بھی دیا ہے تو شہباز شریف نے غلطی کی کہ اس وقت وہ اس بات کی تردید نہیں کی کہ چلو اب اس کے بعد دوبارہ اس کا شائع ہونا عین اس موقع پر جبکہ وہ جاوید چودھری صاحب کا انٹرویو جو تھا وہ شائع ہوا تھا اور انہی دوسرا چینل بھی یعنی جس میں جس کے اخبار میں خبر چھپی ہے وہ بھی اس کا ٹکٹ دے رہا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا اس انٹرویو میں تو کہا گیا، انہوں نے کہا چودھریوں کے ساتھ میرے تعلقات بہتر ہو گئے. بھائی چودھریوں کے ساتھ تعلقات شہباز شریف کے ان کے تو شریفوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں لیکن سیاسی تعلقات نہیں ہیں. ہمیشہ وہ اس بات سے دور رہے ہیں. نواز شریف کہتا تھا کہ اگر آنا چاہتے ہیں تو سب کوئی بھی آ سکتا ہے سوائے پرویز الہی کے. وہ اس بات پہ چڑے ہوئے ہیں جب انہوں نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ اگر 10 بار بھی منتخب کرانا پڑے وردی میں مشرف کو تو میں کراؤں گا. وہ اس بات سے چڑے ہوئے ہیں. اگر جو صورتحال یہ تھی کہ جب چودھری کی والدہ کا انتقال ہوا تو ابھی لاش پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کب تک ہوں گے. شہباز اس نے چودھری شجاعت نے اوور ہیئر کر لیا. انہوں نے کہا اس کو کہو کہ اگر وہ آ رہا ہے تو اس وقت تک یہ لاش جہاں رہے گی، میت جہاں رہے گی جب تک وہ آ نہیں جاتا. اور یہ کہ نواز شریف وہاں گئے، تعزیت کی اور تعزیت کر کے آئے. اور یہ بھی کلثوم نواز کے مسئلے پہ ان کے ہاں تعزیت کے لیے گئے تھے. ایسے تعلقات تو ہیں لیکن سیاسی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ خبر چھاپنا کس کے مفاد پہ ہے، کیوں چھاپی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. دوسرا انٹرویو دیا جو شہباز شریف نے جو چودھری کو دیا، اس نے کہا کہ جناب ہمارے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم جہاں تک تعلق ہے قید کا تو مجھے اس پر احتمال تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ ہوا نہیں. تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ انٹرسٹنگ سٹوری بنتی ہے جو ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور حیران بھی ہو سکتے ہیں اور پریشان. کیوں یہ تو بڑی کہ ایک تو آپ انٹرویو لیے بغیر انٹرویو چھاپتے، یعنی آپ کو نہیں کہا گیا کہ انٹرویو ہے تو آپ انٹرویو چھاپتے. دوسری بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں آپ ڈبل کالم کی خبر کے طور پر. آج وہ لگی ہوئی ہے، اس میں کہا کہ کچھ چیزیں گول بھی کی گئی ہیں کہ یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرویو سے پہلے یہ بات بڑی عام تھی، ہر بندے کے منہ پہ تھی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو سیاست ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. آپ کا کافی مقتدر حلقوں میں آنا جانا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، تھوڑی ہٹ کے ہے؟ نہیں وہ ہے تو ڈیفرنٹ، لیکن شہباز شریف وہی کرتے ہیں جو نواز شریف کہتے ہیں. ان سے کہا گیا کہ میں نے کہا کہ فیصلہ کر دو تو انہوں نے کہا میں وہیں آ کے کروں گا، لاہور آ کے کروں گا. مطلب ہے کہ جون جانشین ہوگا، آپ کی مریم ہوگی یا آپ ہو گئے یا کون ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں آگے فیصلہ کروں گا. یہ ساری باتیں شہباز شریف انٹرویو کی شکل میں نہیں کہہ سکتے. وہ چھاپی گئی ہیں، اگر کہیں بھی گئی ہیں تو اس نے بہت زیادہ اعتبار کیا اس آدمی پر. شریفوں کے ساتھ یہ پرابلم رہا ہے کہ جن پر اعتبار کرتے ہیں
وہی کچا دے جاتے ہیں. جی ایسی ہی صورتحال اس مسئلے پر ان کے ساتھ ہوئی. جی سر، اگلے موضوع کی جانب بڑھ جائے. سر، وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کے حوالے سے اجلاس کے بعد کابینہ اراکین کے ہمراہ جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ جتنا وہ سمجھ رہے تھے پاکستان میں یہ وبا ان کی سوچ سے بہت کم اس نے نقصان دیا، اور دیگر ممالک کے تناسب سے اس وبا پاکستان میں شرح اموات بھی کم ہے. آپ ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آج وہ سنجیدہ پریس کانفرنس تھی جس پہ پہلے یہ بھی بولے، پھر اسد عمر بولے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ شوکت خانم کے ہیڈ ہیں اور اس وقت ثانیہ نشتر، ظفر مرزا، وہ سب لوگ، ظفر مرزا ہی بولے سر. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک پورا اپنا میسج کنوے کرنا چاہا. آج صبح وہ ایک جگہ افتتاح کر رہے تھے یہاں اب جو کام سیٹ ہے اس کا، تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اب دیکھیے ہم یہ جو وینٹیلیٹر ہے پاکستان میں بنا رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کے لیے، بے شمار چیزیں ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے. بالکل. اچھا ہم کیوں نہیں کر پائے؟ اب دیکھیے وینٹیلیٹر 4-5 تو بنانے نہیں ہوتے، بنائیں گے تو اتنے بنائیں گے کہ دنیا میں مارکیٹ ہو جائے. یہ سوئی بھی ہے ہم نہیں بنا پاتے. بالکل. یہ چند ملک بناتے ہیں، وہ پوری دنیا کو بیچتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو دھاگا ہوتا ہے، ایک طرح کا دھاگا ہی کہہ لیجئے، جس سے سرجری میں وہ ٹانکے لگاتے ہیں ڈاکٹر، یہ دنیا کے 3 جگہ بنتے تھے. برازیل میں بنتے تھے، پاکستان میں بنتے تھے، کہیں اور بنتے تھے، یا شاید کہیں 3 جگہ بنتے تھے. پاکستان کی فیکٹری اٹھا کے وہ برازیل لے گئے. اچھا ہر ملک نہیں بناتا، انٹرنیشنل فرموں نے بھی 3-4 جگہ چنی ہوتی ہیں، وہاں بناتے ہیں. یہ ایریا اس کے پاس، یہ ایریا اس کے پاس، یہ ہوتا رہتا ہے. تو اب انہوں نے کہا وینٹیلیٹر ہم خود بنائیں گے، ماسک ہم خود بنائیں گے. اچھا پھر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ہم اگر جو ڈونیشن دی جائے گی، وہ اگر 1 روپیہ کو ڈونیشن دے گا تو 4 روپے حکومت ڈالے گی. مطلب ان کے پاس 100 روپیہ اکٹھا ہوتا ہے تو 400 روپے حکومت ڈال دے گی اور 500 روپے غریب آدمی کی مدد کے لیے فنڈ میں اس پر رکھے جائیں گے. اور یہ ساری صورتحال اس میں یہ کہنا کہ چونکہ ہمارا لاک ڈاؤن کیسا ہوگا، سمارٹ ہوگا، کیسا ہوگا، جہاں پرابلم پیدا ہوگا وہاں کریں گے، یہ اب دنیا کا نہیں پوری. پہلے یہی میتھڈ تھا کہ آپ جو ہیں وہ اس کو ایک طرح کا ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیں، چائنا سٹائل. یورپ میں بھی یہی ہوا، ہر جگہ یہی ہوا. اب یورپ والے بھی کھول رہے ہیں، کچھ ریاستیں امریکہ میں بھی کھول رہی ہیں، اس کو کم کر رہی ہیں تاکہ لوگ مارکیٹ میں نکلیں، کیونکہ بہرحال دنیا نے باہر تو آنا ہے. ابھی دیکھیں فلائٹس نہیں چل رہی، رستے بند ہیں، ایئر لائن انڈسٹری بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی ہے، ہوٹل میں لوگ رہ نہیں رہے، کورونا کا ڈر ہوتا ہے سارا. اب ہوٹل کا اس کام آ رہے ہیں کہ جو آپ کرنٹین بنانا چاہتے ہیں وہ ہوٹلز کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اس طرح بنی ہے اور اس طرح کیے جا رہا ہے اس کا. اور یہ کوئی عمران کی یہ پریس کانفرنس دی، یہ اسی سلسلے میں ایک وضاحت کر رہی تھی. اور ساتھ ان کے 2-3 سینئر آدمیوں کے بولنا بڑا بیلنس تھا، بڑا فرق نظر آتا تھا کہ نو مور عاشق اوان، فردوس عاشق اوان، سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں. سر، ڈریپ نے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والا ہینڈ سینیٹائزر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس موجودہ وبائی صورتحال میں کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان ٹیکسٹائل ماسک کی بھی درآمد کا، انہوں نے کہا کہ پاکستان ماسک بھی درآمد کرے گا. دیکھو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ماسک بنانا، جو کپڑے کا ماسک ہے وہ تو آپ کہیں بھی اچھی فیکٹری میں بٹھا دیں، صحیح کپڑا لے لیں اور اس کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیں، بننا شروع ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو سینیٹائزر ہے یہ تو دیکھیے میرے پاس جو پہلے آیا تھا وہ پنجاب یونیورسٹی کا بنایا ہوا تھا. وہ وائس چانسلر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بنا رہے ہیں لیکن ہمیں بوتلیں نہیں مل رہی. جو 10 روپے کی بوتل تھی شیشی چھوٹی سی، وہ جو ہے وہ 22 روپے کی ہم نے گجرانوالہ سے گویا منگوائے. یہ جو ماسک ہے یہ 90 روپے اس کی قیمت تھی. جو N95 ماسک ہے وہ 90 روپے کا ماسک 150 روپے کا بکتا تھا، میں نے خود دیا ہے. اب وہی ماسک 2200 روپے کا مل رہا ہے مارکیٹ میں. بالکل. تو اس میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں، تھوڑا سا ایک فلٹر ہے نا، فلٹر تو ہم 100 بنا سکتے ہیں، وہ ہم بنا کے اس کو ایگزیکٹ کر کے آگے چلا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیفنس ٹیکنالوجی، وہ کہتے ہیں جو ٹریکٹر بنا لیتا ہے، جو ٹینک بنا لیتا ہے وہ ٹریکٹر بنا لیتا ہے. ہم ٹینک اور ٹریکٹر دونوں بنانے میں ماسٹر ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی بہت ہے، ہمارے یہاں سائنسدان بھی اچھے ہیں. ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ایک پوری انٹرنیشنل مارکیٹنگ بھی چاہیے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو باہر سے کچھ مشینیں اور چیزیں درآمد کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ سر پہلے 10 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماسک اور N95 ماسک اور سینیٹائزر کی کافی قلت ہو چکی تھی. اب یہ جو تب ہم نے سوچا کہ ہم اس کو درآمد کر لیتے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو باہر بھیجیں گے. ابھی یہ خواب ہے،
ابھی خواب ہیں کہ ہم بنا لیں گے تو باہر بیچ کے پیسے کما لیں گے. اچھا خواب ہے. ہاں ابھی خواب ہے نا. مطلب کل کو بھی تو ہمیں شارٹیج ہو سکتی ہے. وہ کیپیسٹی ہے نا, کیپیسٹی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر ہم کر لیں گے تو کہیں گے کہاں خرچ ہوں گے, ہمارے پاس تو ابھی ضرورت نہیں, وہ کہیں گے باہر بھیج دیں گے. تو اس طرح کی وہ خواب ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہماری حکومت بہت دیکھتی ہے. اچھا اس کو ہم خواب کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں مشکل چیز نہیں ہے نا. ماسک بنانا کیا مشکل چیز ہے. بالکل. یہ جو کپڑے کا ماسک ہے تو رکھو فلاں کپڑا طرح کا لو, یوں لو اور مشین چلاؤ, عورتوں کو بٹھا دو, دیہاتوں میں چاہے بناتے پھرو آپ. کسی بڑی فیکٹری کو کہو کہ اس طرح کا کپڑا بنا دے, یہ کپڑے کی تو ہوتی ہے, آپ پہنتے ہو, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں 100 وہ کیا ناٹس ہیں 1 انچ میں, یا اس میں 80 ہیں یا کتنی ہے, اس طرح کا. تو سر ہمارے وزیر اعظم تو ہر کانفرنس میں کہتے ہیں کہ مئی میں پیک آئے گا, جب پیک پہ ہوں گے تو پھر ہمارے پاس شارٹیج نہ ہو جائے. نہیں چھوڑ دو, ابھی انشاءاللہ پیک نہیں آئے گا. انشاءاللہ پیک نہیں آئے گا. سر یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ پنجاب بیوروکریسی کی پھرتیاں ہیں کہ وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے پنجاب میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تنخواہوں سے 2 دن کی تنخواہ کاٹ لی گئی ہے. ایسا کیا معاملہ ہے کہ انہیں انسینٹیو دینے کی بجائے یہ کٹوتیاں کی جا رہی ہیں. ٹیک اے بریک. رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی, عادل حکمران, روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے, اور مظلوم. میں ہوں شعیب ہاشمی. میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی, اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ ہوگا اور ان گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی.
मुश्किलें आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के इस सफर में तुम अकेले नहीं। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का म्यार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तो पहले ही इस वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है। आप क्या कहते हैं कि उन्हें इंसेंटिव देने की बजाय उनकी 2 दिन की तनख्वाह काट ली गई है? इससे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, रेड टेपिज्म। उन्हें सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह काट दी जाए 2 दिन की। पहले तो ये हमारे यहाँ अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है। ये जो क्या नाम था उसका, निसार साकिब जो था, साकिब निसार था, उसका जो फंड था डैम फंड, उसमें भी तनख्वाहें काटी थी। फौज ने अपनी मदद दे दी, फलां ने ये कर दी, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह काट दी, और बैंक में जो लोग मुलाजिम उनके, हत्या के अखबारों की में भी तनख्वाहें काटी गई। अच्छा, ये इस तरह जबरदस्ती आप पैसे इकट्ठे करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपने कह रही सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह काट दे। अच्छा, जिनके लिए आप ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं, यानी डॉक्टर में शामिल है ना, फ्रंट लाइन पर है, उनको जरूरत है, उनकी रिजल्ट बजाय उनकी तनख्वाहें काट ली 2 दिन की। उन्होंने कहा हमें तो कहा था अलाउंस देंगे और तनख्वाह देंगे, जबरदस्त देंगे, बड़ा मराद देंगे, वो तो कुछ नहीं दिया, पहले भी काट दी। उनको बड़ी चिड़ आई। और उसी दिन ये हुआ कि आप वजीर आला साहब पहुंच गए बार एसोसिएशन में, लाहौर हाईकोर्ट बाद में, और कहा कि ये 10 करोड़ रुपया लो, तुम्हारे बहुत से गरीब वकील हैं जिनकी प्रैक्टिस बंद पड़ी हुई है, मुकदमे नहीं चल रहे, उनकी मदद कर लो, कुछ कर लो, कर लो। उन्होंने और कहा था अजीब गरीब लोग हो, जाके वकीलों की मदद किए जा रहे हो और हमारी तनख्वाहें काटे जा रहे हो। जी जी। अच्छा, ये एक अजीब गरीब फिनोमिन था जो पेश आया। अब उन्होंने बुजदार साहब ने कह दिया कि नहीं साहब, बड़ी गलती हो गई, ये तनख्वाहें इनको वापस की जाएंगी, और दूसरी चीज है कि ये हम इनको मराहत भी देंगे, दूसरी चीजें देंगे। वो कहते हैं मराहत वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ फ्रॉड नहीं करो आप, हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स दो, गेयर्स दो, जिसको पहनकर हमारे लोग जो है ना इसका शिकार होना ना शुरू हो जाए, जो हो रहे हैं। और मेरा ख्याल में ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी, जिसका हल तो बहरहाल निकल आया, लेकिन इससे हमारी लोगों की हमाकतों का एतराज होता है। उन्होंने कहा जी तनख्वाहें आपने वो जो अलाउंस दिए क्यों नहीं? तो वो जो सेक्रेटरी थी खातून है शायद, वो बोली कि असल में तय कर रहे हैं कि जो ऑन ड्यूटी हैं, सिर्फ कोरोना की भी ड्यूटी पर है, उसको दें, कि सारे डॉक्टरों को जो पीछे भी काम कर रहे हैं उनको दें। अब बैठे हुए क्या सोच रहे हो यार? अगर डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि किस पेशेंट को देखें, किस पेशेंट को नहीं देखें, तो क्या बनेगा इसका? बिल्कुल बेवकूफी की इंतहा। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना जलील करती है हमेशा, और इसी मौकों पे सियासतदान हुआ करते हैं कि इंटरवीन करके मामले को सही रास्ते पे लेके जाएं। जी, ये किया जा सकता है। सर, अगली स्टोरी की जानिब। सर, क्रिकेट की दुनिया में आजकल ये चर्चा है कि उमर अकमल 3 साल की जो पाबंदी लगा दी गई है, और इस मौके पर सलीम मलिक, जिन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी, उन्होंने मुतालबा किया है कि ये पाबंदी खत्म कर दी जाए। आप क्या नहीं, वो उस पर पाबंदी खत्म की जाए। वो देखिए, बात यह है कि अजीबोगरीब बात है कि उमर अकमल जब ये PSL शुरू होने वाला था तो उसी दिन उसको पकड़ा और ये क्या वापस भेज दिया कि ये बुकीज से मिला था और इसने रिपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, अनपढ़ सा आदमी है, लड़ता झगड़ता रहता है और काम करता रहता है, चुनाचे जाके खुद ही मुकदमा लड़ने पहुंच गया, वकील भी नहीं किया, पैसे बचाए। उन्होंने कहा कि इतराफ किया कि हाँ मैं उनसे मिला था, मुझे रिपोर्ट करने में देर हो गई। उन्होंने 3 साल की पाबंदी लगा दी, जो ज्यादा है। इसी अरसे में सलीम मलिक का केस सामने आया। वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, कोई 20 साल पुराना केस है। उस वक्त एक जस्टिस कयूम कमेटी बनी थी। जस्टिस कयूम, यही मशहूर जस्टिस कयूम, जिन्होंने नवाज शहबाज शरीफ के जमाने में टेलीफोन पे बात की थी कि फलां को कितनी सजा दूं, कितनी न दूं।
پھر وہاں سے جب انہوں نے استعفیٰ دینا پڑا تو استعفیٰ دینے کے بعد دوسری حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہیں اٹارنی جنرل لگا دیا تھا. اٹارنی جنرل لگنے کے بعد انہوں نے پھر کچھ حماقتیں کی، خط نہیں لکھا زرداری کے خلاف جو انٹرنیشنل کورٹ وغیرہ میں لکھنا تھا، اس کے رزلٹ پہ کورٹ نے ان کو کچھ سخت کیا اور وہ ملک سے بھاگ گئے. اب آ رہے ہیں ملک میں ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر بہت سی پرابلم. ان کی ایک رپورٹ تھی بڑی متنازع، جس میں انہوں نے سلیم ملک پہ پابندی لگائی تھی اور ساتھ یہ کہا تھا وسیم اکرم کے بارے میں کہا تھا، اور دوسرے جو ہمارے مشتاق احمد جو ڈیجنٹری لوگ ہیں دونوں، اور آج بھی وہ کرکٹ بورڈ میں افیکٹو دے رہے ہیں کہ ان کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے. کوئی عہدہ نہ دیا جائے. ان کو عہدہ دے دیا. یہ کہتا ہے بھائی میرا کیا قصور ہے. بلکہ آج اس نے انکشاف یہ کیا کہ مجھے کیپٹن بنایا گیا تھا کیونکہ اس وقت ٹیم میں لڑائی تھی وسیم اکرم اور وقار یونس کے درمیان کون کیپٹن بننا چاہتا ہے. اور اس وقت عارف عباسی صاحب بڑے پی آئی کے بھی ہیں سربراہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سنبھال لو گے. میں نے کہا کوشش کروں گا. تو یہ کیپٹن بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کرتا تھا کہ وقار کے پاس جاتا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. میں نے کہا بات نہیں کرو، دوسرا 5 وکٹ لے جا رہا ہے. تو ان کے مقابلے میں یہ بالنگ اچھی کرتے تھے. انہوں نے کہا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ختم کی جائے. بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں کہ پابندی لگ جائے تو بندے کو زندگی بھر کے لیے نکال دیا جائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سلیم ملک ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر باقی لوگ، آپ نے مشتاق کو اجازت دی، آپ نے وسیم اکرم کو اجازت دی، اور ایسے ایسے سکینڈل ہے کرکٹ کی دنیا میں کہ کوئی بڑا کھلاڑی اس سے نہیں بچا ہوا. میں سارے سکینڈلز کا یہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے ایسے جس میں مینجمنٹ کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اچھا. تو آپ نے چند کو پکڑا اور اپنے لوگوں کو بدنام کر ستیہ ناش کر دیا ہے. ابھی شرجیل پر پابندی لگی 6 مہینے کی، ختم ہو گئی. اس پہ آپ نے 3 سال کی لگا دی. بد سے بدنام بوڑھا، یہ بدنام بھی بہت ہو گیا بیچارہ. لڑتا جگڑتا رہتا ہے، کہیں ڈانس کر رہا ہے، کہیں پولیس سے الجھ رہا ہے. کردار بھی ان کا مشکوک ہو گیا. ہاں وہ تو عمر اکمل کا ہے. لیکن سلیم ملک، آپ کوئی کہتے ہیں جی سلیم ملک کو الزام لگا رہا ہے وقار یونس پر اور وسیم اکرم پر. آج ٹی وی پر کچھ اینکرز کہہ رہے تھے، خاتون اور لڑکا، اور بھائی اس نے کہا سکندر بخت جو ہمیشہ دوسرے سے بولتا، انہوں نے کہا نہیں سلیم ملک بہت بڑا پلیئر تھا. یہ پلیئر اتنا بڑا تھا کہ ویسٹ انڈیز آسٹریلیا آیا ہوا تھا للی اور میچ کھیل رہا تھا، یہ اس کی فریکچر ہو گیا، یہ ایک ہاتھ سے کھیلنے آ گیا. اور اس نے شاید کلکتہ میں جو اننگ کھیلی تھی 1 ڈے کی، ایسی تیسی کر دی تھی انہوں نے، جیت گیا تھا اس کی وجہ سے. تو ہی واز ویری گڈ بیٹسمین. اور اس نے کہا کہ جتنے وہ بڑے بالر تھے اتنے بڑے یہ بیٹسمین تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی معمولی آدمی تھے. ہمارے کیپٹن بھی رہے تو، لیکن یہ کہانی ایک بڑی دلچسپ بن گئی ہے. جی سر، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر، پی آئی اے پر 6 ماہ کے لیے اسینشل سروسز ایکٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے جو فوری نافذ. میں اس پر سٹوری سمجھ گیا. جی دیکھیے پی آئی پہ ابھی جو ہے پچھلے دنوں کیپٹن آگے تھے، پالپا ان کی تنظیم ہے کہ ہم فلائٹ نہیں کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. جب ایسا موقع آتا ہے، یہ جیسے یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازم نہیں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ اسپیشل یعنی کیا کہتے ہیں اس کو سروسز ایکٹ، اسینشل سروسز ایکٹ جو ہوتا ہے، یہ کئی بار نافذ ہوا ہے پی آئی. وہ نافذ کر دیا انہوں نے. اور ایسوسیشن کو کہا ہے، اگر پائلٹ کی ایسوسیشن ہے، اگر انجینئر کی ایسوسیشن ہے، بھائی وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ریفرینڈم ہو کے جو یونین آئے وہ نیگوشیٹ کرے. بالکل. یہ آپ کی ایسوسیشن بنائی ہے، یہ پائلٹ کی ہے، یہ انجینئر کی ہے، یہ آفیسر کی ہے، یہ گریڈ فلاں کی ہے، فلاں. وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، پرابلم پیدا کرتے ہیں. لیکن پی آئی اے کے لیے ایک اچھی خبر ایک اور آئی ہے آج، وہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ امریکہ میں فلائٹ ڈائریکٹ لے سکتے ہیں. پہلے تو ہم جاتے تھے، مسافر جو تھے یا دبئی میں ہوتے تھے یا لندن میں یا کسی اور شہر میں، ان کی چیکنگ ہوتی تھی، ان کی تلاشی ہوتی تھی، کرتے ہیں. اب شاید وہ اجازت دے رہے ہیں ہماری 12 فلائٹس کی، وہ یہاں سے ڈائریکٹ جائیں گی اور ڈائریکٹ واپس آئیں گی. تو یہ ایک ان کی اچھی خبر ہے. لیکن شاید اس میں انہیں ڈر تھا کہ یہ لوگ پائلٹ یا انجینئر یا کوئی اور لوگ جانا اسٹرائک کر کے یہ کہیں گے کہ ہم فلائٹ نہیں کریں گے، امریکہ نہیں جائیں گے، فلاں نہیں کریں گے. انہیں کہا اسینشل سروسز ہے، یا چھٹی کرو یا پھر کام کرو. تو ایک لحاظ سے یہ مجبوری ہے پی آئی اے کی کہ اسے یہ کرنا پڑا. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پی آئی اے کے وہ جو پی آئی کی جو حالت ہوئی ہے اس میں بہت ہاتھ ان کے ملازموں کا بھی ہے. میں نے پی آئی کو 85 سے لے کر آج تک، پالپا سے لے کر سب دیکھا ہے قریب سے. یہ آفیسر جس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں، جس طرح بات چیت کرتے ہیں، جس طرح معاملے کو لے کر چلتے ہیں، وہ یقینی طور پر کئی بار قابل اعتراضی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں وہی تنخواہیں جو انٹرنیشنل ہیں اور بہت زیادہ تنخواہیں ہیں، جس پہ دوسرے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ڈرائیوروں کی، یعنی پائلٹ کو ڈرائیور کہتے ہیں اتنی تنخواہیں. یہ کیسے کیا وجہ ہے؟ اب جو بحری جہاز کا کیپٹن ہوتا ہے اس کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں.
لیکن بیچارے کہیں پھنس بھی جاتے ہیں، غلط قسم کے جہازوں میں جاتے ہیں. اب کچھ ہمارے نائجیریا میں یہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں نا جی، اور کہتے ہیں 2 سال سے یہاں ہیں، ہمارا مالک بھاگ گیا جہاز کا، انہوں نے جہاز کو کیا ہوا ہے، کچھ کریں اس کے لیے. تو میرا خیال میں پائلٹس کو اب سوچنا چاہیے اگر ایئر لائن کو باقی رہنا ہے تو ان کو بھی بہیو کرنا پڑے گا. جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں اس کو لے کے اس کو پروٹیسٹ کریں گے، عدالت جائیں گے؟ عدالت شور تو مچائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ سروسز ایکٹ کے تحت جب آتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کا رزلٹ ہوگا جو کام کرنا چاہیں گے وہ اپنی ایسوسیشن کی بات نہیں مانیں گے اور ایز اٹ چلتی رہے گی، اور وہ یہ ہوتا رہتا ہے، کئی بار ہوا ہے. جی جی جی، صحیح آپ کا سمجھتے ہیں کہ فلائٹ آپریشن تو اس سے معطل نہیں ہوگا، اس کا خدشہ تو نہیں ہے؟ معطل نہیں ہوگا. جی جی سر، آگے بڑھتے ہیں. سر آپ کے کالم کی بات کر لیتی ہوں، ایک بڑا اچھا مجھے پوائنٹ ملا. سر آپ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ہماری سویلین قیادت کے پاس قوت فیصلہ ہی نہیں ہے جو کسی بحران میں قوم کو متحد کر سکے. آپ نے اس کے پیچھے کی کیا بات ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں. میں نے اس سے لکھا ہے کہ اس وقت سارا جو معاملہ ہے وہ ہماری کافی حد تک فوجی قیادت نے لیا. پہلے تو قومی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، وہ کرونا کے مسئلے پہ ہوا ہے، کوئی ڈیفنس کے مسئلے پہ نہیں ہوا. پھر یہ کہا گیا فوج کی طرف سے اعلان ہے کہ 245 کے تحت ہم نے جو 4 صوبوں میں فوج نے اختیارات سنبھال دی ہیں. پھر یہ آیا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا دیا گیا، اتھارٹی بنا دی گئی ہے. یہ بھی فوجی ٹرم تھی. تو مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ جو کام ان سے نہیں ہو رہا تھا وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اسد عمر وہاں بیٹھے ہیں بیچ میں، اور ساتھ ان کے 2 لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور باقی لوگ ہیں. تو میں سچی بات ہے کہ میں تو بڑا جمہوریت پسند ہوں نا جی، محتاط رہتا ہوں کہ فوج تو نہیں آ گئی، مارشل آرٹ تو نہیں آ گیا، یہ آ گیا. لیکن اس میں خوش ہوں. خوش اس لیے ہوں کہ صوبے لڑ رہے ہیں وفاق سے، وفاق لڑ رہا ہے صوبوں سے. عجیب و غریب صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. ادھر وہ آ کے بچے جو ہیں وہ بولتے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی آ کے وہ کھڑے کر دیتے ہیں، بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس رزلٹ کے طور پر جسے ہم مقتدرہ قوتیں کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جو کہ اسٹیٹ کی سیکورٹی کی ضمانت بھی ہوتی ہے، انہوں نے معاملات کو زیادہ طور پر اسٹریم لائن کیا ہے اور یہ بہتر طور پر چل رہے ہیں. تو اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، باقی ڈیٹیل بھی اس میں تھی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کالم پڑھا. جی جی سر میں روز پڑھتی ہوں. سر اچھا، عرفان خان، اور لاسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں عرفان خان اور رشی کپور کی جو آپ وفات ہے اس کو کیسے دیکھیں؟ اچھا، میں نے مطلب آپ سے سنا، کچھ اور لوگوں نے سنا کہ عرفان خان بہت بڑے آرٹسٹ تھے، اور یہ جو مشہور خان ہیں 3-4 ان سے بھی بڑے آرٹسٹ تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ پاپولر آرٹسٹ ہے، یہ بڑے آرٹسٹ ہے. اور رشی کپور تو ظاہر ہے کہ ساری فیملی جو ہے وہ بہت سارے ان کے نامور ہے. جب اگر کوئی اس طرح اس فیلڈ کا آدمی انتقال کر جائے تو اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے اور اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. لیکن میں ایک آج اور ڈیتھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایڈمرل شریف. جی بالکل، ایڈمرل شریف صاحب کی. ایڈمرل شریف جو ہے نا پاکستان کے کہتے ہیں پہلے 4 سٹار ایڈمرل تھے، جو پاکستان نیوی کے سربراہ بھی بنے، اور اس کے بعد پاکستان نیوی کے سربراہ بننے کے بعد یہ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے. یعنی جو پاکستان کا 4 سٹار سب سے بڑا عہدہ ہے، آرمی چیف سے ہی بڑا عہدہ ہے، اس پہ بھی فائز رہے. اچھا، ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایسٹ پاکستان میں 71 میں کمانڈر تھے. یہ بحریہ کو یہ لیڈ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہاں جنگ نہ ایئر فورس کو لڑنے کا موقع ملا نہ ان کو ملا. یہ جب واپس آئے POW بھی بنے. جب واپس آئے تو ان کی کریڈیبلٹی اتنی تھی کہ اس کے باوجود بھی ان کو نیوی میں اہم عہدے پر فائز کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ نیول چیف بنے، اور بڑی خوشی کی بات ہوئی تھی کہ یہ اتنے اہم عہدے پر پہنچے. اور یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ POW رہا ہے، یہ جنگ میں وہاں ہارا تھا، جیتا تھا. اس سے جنگ ہی لڑی ہوگی. تو ہی واز اے تھارو جنٹلمین. 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. ون آف دا پاکستان، 50 سال پہلے انہوں نے بنگلہ دیش میں جنگ لڑی تھی، مشرقی پاکستان میں. بنگلہ دیش میں اب بھی نہیں کہتا اسے. تو اس لیے اسے جو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے. جی سر، کلوزنگ ریمارکس. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ ہم اب تھوڑا سا لائن پہ تو پڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سیاست بھی شروع ہو گئی ہے. شہباز شریف کو آج جس طرح گھسیٹا گیا ہے، اور عمران خان بھی اب بڑے سلیقے کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب PIA دوسرا بہت سے معاملات کا آنا سامنے، یہ لگتا ہے کہ پاکستانی قوم کوئی انگڑائی لے کر پھر اپنی پرانی حرکتوں پہ آنا چاہتی ہے، جس کا مطلب زندگی باقی ہے. اور یہ اچھی بات تو نہیں ہوتی اس طرح کرنے کا، لیکن یہ نشانی ہوتی ہے زندگی کی، اور وہ چل رہا ہے اسے. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سوموار کو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.